अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकील। लगता है कि नवंबर की तैनाती का मामला जो है वो अब काफ़ी हद तक हल होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि वो कुछ घंटे बताए जा रहे थे, हमारी इत्तलात थी, और अब ये लगता है कि बहुत जल्द जो है वो नाम पर जो है वो एक तरह से जो मशावरत की गई है हुकूमत की जानिब से अपने इत्तेहादियों की, वो भी मुकम्मल हो चुकी है। उधर इमरान खान साहब की जमात भी लगता है कि कुछ हद तक दस्तबरदार हो चुकी है और काफ़ी मामलात जो हैं वो अब सदर पाकिस्तान के ज़रिए हल होते दिखाई दे रहे हैं। हमने इसाक डार साहब की वो खुसूसी मुलाकात भी देखी। अब ये नवंबर जो है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उस वक्त यानी कि माजी में इमरान खान साहब के हवाले से मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड कहा कि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लेकर आते तो इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म कोई ऐसी तैनाती करते कि जिसके बाद उनकी हुकूमत जो है वो अगले 5 साल के लिए भी कायम हो जाती और उसके बाद जो उस वक्त की अपोजिशन यानी मौजूदा हुकूमत थी उनको जेलों में बंद कर दिया जाता। जबकि इमरान खान साहब बार बार ये कोशिश करते रहे, सदर पाकिस्तान के ज़रिए ये मशावरत भी होती रही, बैकडोर राब्ते भी होते रहे कि किसी तरह से इमरान खान साहब की इस सजेशन को मान लिया जाए कि आने वाले इंतखाबात के बाद जो भी पार्टी जीतेगी, जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, वही ये अहम तैनाती करे। लेकिन बहरहाल लगता कुछ यूँ है कि कोर्स करेक्शन भी हो रही है और कुछ विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हो दोनों अतराफ़ के लिए कि एक इनकी मान ली जाए, एक उनकी मान ली जाए। क्या कुछ ऐसा ही है? हमारे साथ है मावने खुसूसी बराए वज़ीर अताउल्लाह तारड़ साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये आप लोग कहते नहीं थकते थे तारड़ साहब कि मशावरत क्यों करें? इमरान खान साहब होते कौन है? वो अपोजिशन में हैं, वो पार्लियामेंट में भी नहीं आकर बैठ रहे, और ये इस्तेहकाक है वज़ीर आज़म का कि वो अहम तैनाती के हवाले से जिसको भी चूज़ करें। लेकिन मशावरत तो आप लोग भी कर रहे हैं, और इस तरह से लगता यह है कि इमरान खान साहब का जो इल्ज़ाम है कि कोई ऐसे को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं अपनी पसंद और नापसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें तमाम जमातों का अमल दखल होगा और ख़ुसूसन उन लीडरान का जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है, ना ही काबीना का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आर्मी चीफ की तैनाती कोई सियासी मामला नहीं है और ना ही इसको सियासत की नज़र होना चाहिए। ये प्योरली मेरिट के ऊपर रिमेनिंग विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और रूल्स ऑफ बिजनेस और जो प्रेवलेंट कानून है उसके तहत होने वाली एक तैनाती है जो मेरिट पे होगी, अपने मुकर्ररा वक्त पे होगी और आइन और कानून के मुताबिक होगी। अब इमरान खान साहब ने इसको बहुत मुतनाज़ा करने की कोशिश की, तैनाती के हवाले से जलसों में बात की, जुलूसों में बात की और कोशिश की कि किसी तरीके से इसको मुतनाज़ा किया जाए। जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर आए हैं, उनकी कोशिश ये रही है कि फ़ौज के इदारे को मुतनाज़ा बनाया जाए, जो हसास इदारे हैं उनको मुतनाज़ा बनाया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को ये बात हज़म नहीं हो रही कि उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट फ़ेल हो चुकी और वो अपने एमएनएज़ को काबू नहीं रख सके और एक तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के नतीजे में वो गवर्नमेंट से हाथ धो बैठे और उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो मुजवजा वोट लेने के बाद वो कायम हुई है। अच्छा, लेकिन तारड़ साहब कतई कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी, आपने कहा कि आइन के दायरे कार में रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत किए जाएंगे, उसमें ये मशावरत की गुंजाइश होती है? वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक ज़रूर है, बट डज ही हैव टू कंसल्ट पार्टी लीडर्स? देखें, जो जमातें पार्लियामेंट में हैं और जिन जमातों का हुकूमती इत्तेहाद में हिस्सा है, जो कैबिनेट में बैठे हैं, जो बाकायदा तौर पे पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं, क्योंकि देखिए कानूनी तौर पे अगर मैं बात करूं बतौर वकील तो मुस्तफ़ा इम्पेक्स के केस के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। तो ऑब्वियसली जिन जमातों की रिप्रेजेंटेशन और नुमाइंदगी ऐवान में है, काबीना में है, तो उनसे ऑब्वियसली मुशावरत होती है और होनी भी चाहिए, बिकॉज उनके बगैर हुकूमत नामुकम्मल है, उन्हीं के वोटों से वज़ीर आज़म का इंतखाब मुमकिन हो पाया। तो मैं नहीं समझता कि इसमें गैर आईनी कोई बात है। हाँ जी, इमरान खान साहब को इस बात की दुख बहुत है, उनको इस बात की बहुत परेशानी है कि ये इत्तेहादी जमातें आपस में क्यों कंसल्ट कर रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब पार्लियामेंट में भी नहीं हैं, ना वो किसी जगह पे उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है और ना आइन में कोई ऐसी शिक मौजूद है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से इस मामले पे मुशावरत की जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो अगर होती भी
بالکل تو ٹھیک ہے لیڈر آف طارق صاحب. اپوزیشن تو عمران خان صاحب نہیں ہیں. اچھا تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو اب صدر پاکستان کے ذریعے کیا ساری پیغام رسانی کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جیسے گزشتہ روز ہم نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات بھی ہوئی صدر پاکستان سے، جو کہ بڑی میں کہوں گی اہم ملاقات ہے، اہم پیغام رسانی کی گئی ہے، تو کیا آپ لوگوں پر بھی دباؤ ہے کہ اب ان معاملات کو کسی صورت جو ہے آپ لوگوں نے حل کرنا ہے، آپس میں مل بیٹھ کر مشاورت کرنی ہے؟ That is the government and the opposition. فیصلہ سازی کے حوالے سے اور حکومتی جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہے. ہاں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور ہے جو کسی بھی اسٹیٹ کی فنکشننگ کے لیے ضروری ہے، جو کار سرکار کی جو انجام دہی ہے اس کے لیے ضروری ہے. تو وہ ایک منیمم لیول پہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بالکل ہے، مگر اس حوالے سے نہ تو کوئی مشاورت ہے، نہ ان کو کوئی اس حوالے سے ہم نے کوئی ایسی پیشکش کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہے طارق صاحب اسحاق ڈار صاحب کا ملنا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب زرداری صاحب تک بھی پیغام لے کر گئے نواز شریف صاحب کا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو میرے خیال سے اسی طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اب کانفیڈنس میں لے کے کہ چلیں یہ اس معاملے کو تو آپ لوگ خود نمٹ لیں گے تعیناتی کو، اب اس کے بدلے کوئی ایسی بات ضرور ہے، اور وہ انتخابات ہی ہو سکتے ہیں کہ جو ان کا سیکنڈ مطالبہ ہے، یا آپ کہہ لیجئے پرائم مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا آفٹر دی اپوائنٹمنٹ. دیکھیے، انتخابات آؤٹ آف کوسچن ہیں. میں بالکل واضح کر دوں، انتخابات کا مطالبہ کس بیس پہ ہے، ان کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ ارلی الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور آئین کے اندر کیا گنجائش ہے ارلی الیکشنز کی. آئین کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسا کوئی بھی غیر آئینی مطالبہ جس میں ارلی الیکشنز کا کوئی بھی انہوں نے رکھی ہو ڈیمانڈ میرے نوٹس میں تو نہیں ہے. مگر وہ جو جلسوں میں بات کر رہے ہیں ارلی الیکشنز کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر آئینی ڈیمانڈ ہے and it is off the table. وہ بالکل کسی جگہ پہ ڈسکس بھی نہیں ہو رہا. جو صدر پاکستان کے حوالے سے میں نے بات کی، ایک منیمم ورکنگ ریلیشن شپ فائنانس منسٹر کا ملنا وہ کوئی انہونی نہیں ہے. اور obviously صدر پاکستان کے پاس ان کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی کے تحت سمریز بھی جاتی ہیں، ان کے پاس قوانین بھی بن کے جاتے ہیں، تو ان کی ڈیوٹی ہے ان کو سائن کرنا. اس حد تک ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور ہے. مگر اگر کوئی یہ کہے کہ ارلی الیکشنز کے حوالے سے کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، تو یہ بالکل میں اس کو سختی سے اس کی تردید بھی کرتا ہوں. اور گورنمنٹ کبھی بھی ارلی الیکشنز کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرنے کو تیار ہے، نہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے. اچھا، تو اس کا مطلب کہ جو آپ لوگوں نے ٹائم لائن دی ہے کہ جب یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی تب ہی ہوگا. تو اس صورت میں عمران خان صاحب تو ظاہر ہے وہ ہی از مارچنگ اینڈ ہی از مارچنگ ٹورڈز فائنلی ہز ڈیسٹینیشن از اسلام آباد. اب اس کو گورنمنٹ کیسے ڈیل کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن کمنگ بیک ٹو دی الیکشن، ظاہر ہے کہ آپ لوگ برملا بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، جو آئندہ انتخابات ہوں گے اس کو وہ لیڈ کریں گے، اور اسی طرح مریم نواز صاحبہ بھی پولیٹیکل اس پورے کا حصہ بنیں گی. تو اب اس میں رکاوٹ کیا ہے ان کی واپسی میں؟ دیکھیے، ان کی واپسی انشاءاللہ اٹل ہے. انہوں نے واپس بالکل آنا ہے، اور اس کے کچھ قانونی لوازمات ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں. قانونی مشاورت چل رہی ہے. جیسا آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کیس کی اپیل تھی، اس میں باقاعدہ پوچھا گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ پہ معاونت اور اعانت کا الزام ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی معاونت اور اعانت کی ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے میں. اب کیا میاں نواز شریف جو پرنسپل اکیوزڈ ہیں، جو مرکزی ملزم ہیں اس کیس میں، کیا انہوں نے اپنی آمدن سے زائد اثاثہ جات بنائے؟ جب اس پہ نیب سے باز پرس کی گئی تو نیب کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. تو ہمارے پاس آبویسلی کچھ اپیلز ہیں، انہوں نے آ کے عدالت کے سامنے سرنڈر بھی کرنا ہے، اس کیس کو بھی لڑنا ہے، اور اس کیس کو لڑنے کے بعد آبویسلی ہی ول بی ایبل ٹو انشاءاللہ ٹیک پارٹ ان دی الیکشنز. تو وہ بالکل ان کی واپسی تو بالکل طے ہے. مگر جو قانونی لوازمات پورے کرنے ہیں اس پہ قانونی ٹیم بالکل کام کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد یہ بھی کہا جا رہا تھا نا، دیکھیں ایک لیول پلینگ فیلڈ کا آپ لوگ ذکر کرتے آئے ہیں. مریم نواز صاحبہ جاتے جاتے بھی یہ کہہ کے گئی، نواز شریف صاحب بھی کہتے گئے. سو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ آپ لوگوں نے کریٹ کرنی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے؟ دیکھیے، لیول پلینگ فیلڈ کا جہاں تک تعلق ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ سپریم کورٹ بار کے صدر نے بھی ایک پٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں.
یہ دیکھیے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس طرح جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو آؤسٹ کیا گیا کہ بیٹے سے نہ تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا، اور پھر جس طریقے سے سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے گئے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں مگر جو قانون کے مطابق ہمارا میرٹ پہ کیس ہے وہ ہم لڑیں گے، اس کا جو بھی آؤٹ کم ہو اس کو تسلیم کریں گے، مگر ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچیں، کیونکہ بڑا فرق ہے کہ ہمارے کیسز میں کوئی پبلک ایکسچیکر کو نقصان نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کرپشن کک بیک کمیشن نہیں ہے۔ طاہر صاحب یہ ساری باتیں تو ظاہر ہے عدالت کے فیصلہ جو بھی آئے گا وہ تو آپ نے کہا نا کہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا، لیکن لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، اور اسی پر عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہوگا کہ پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے اور پھر نواز شریف صاحب اور ان کو ایک قانون کے تحت کوالیفائی کر دیا جائے۔ سو دس از مائی بیسک ڈاٹ آن کوسچن کہ اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن جواب دیجیے۔ دیکھیے میں لیول پلینگ فیلڈ کی جہاں تک بات ہے نا کہ یہ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ہم نے تو عمران خان صاحب کو نہیں کہا تھا کہ سرکار کو ملنے والی گھڑی یا حکومت پاکستان کو یا پاکستان کی عوام کے لیے تحفہ دی گئی گھڑی کو وہ اس طرح بلیک مارکیٹ میں بیچ دیں اور اس کی جو سیل پروسیڈز ہیں وہ کھا جائیں۔ جب اتنی بلیٹڈ کرپشن آپ کریں گے تو آبویسلی اگر کوئی بھی کورٹ میں جائے گا آپ کے خلاف کیس بلڈ کرنے کے لیے، اس کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام نکلنا ہے، اس کیس نے اپنی لاجیکل کنکلوژن تک پہنچنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا لیول پلینگ فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ہمارے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ڈے ٹو ڈے ٹرائل نیب کے کیس میں نہیں چلا، روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا ٹرائل چلایا گیا، سپریم کورٹ کے ججز کو سپروائزری ججز مقرر کیا گیا، اور نکلا کیا؟ آج تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ جب نیب سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ کرپشن کہاں پہ ہے، ایسٹ بیونڈ مینز کہاں پہ ہیں، تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا کوئٹل ہوا اسی بیس پہ میں صرف یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی پی ایم ایل این کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اور ظاہر ہے سیاسی منظر نامے پر بھی اس کی بڑی جو ہے وہ امپورٹنس گردانی جاری۔ اب دیکھتے ہیں، عمران خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ وہ چیلنج کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں اور تب بھی وہ ان سے زیادہ ووٹ لے کر دکھائیں گے۔ تو میں صرف یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا الیکشن بھی وقت پر ہوں گے، تو یہ تمام معاملات آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ اگلے سال ان کی واپسی دیکھ رہے ہیں، دسمبر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ان کی واپسی جب قانونی تیاری ہماری مکمل ہو جائے گی جلد بھی ہو سکتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ہماری لائف لائن ہیں اور وہ آ کے الیکشن کیمپین کو بھی لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ سیاسی معاملات میں وہ ابھی بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، مگر آ کے وہ پوری جو پی ایم ایل این کی اگلے سال الیکشن کی قریب کیمپین ہوگی اس کو لیڈ بھی کریں گے، اس کو آرگنائز بھی کریں گے، اور ان کی قیادت میں الیکشن بھی لڑا جائے گا۔ مگر عمران خان صاحب کیونکہ نہ تجربہ کار ہیں اور انہوں نے ابھی تک جو 3.5 سال حکومت کی ہے ان کا بڑا ناکام تجربہ رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے 30-35 سال سیاست میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب اگر اور نواز شریف صاحب کا مقابلہ ہو تو عمران خان صاحب کہیں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک شخص جو جانا جاتا ہو کہ وہ ماسٹر آف یو ٹرنز ہے، ہر کہی ہوئی بات کو واپس لے۔ اب وہ امریکہ میں لابسٹ کو ہائر کر کے امریکہ کے پیر پکڑیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی اور اٹ از ناؤ بیہائنڈ اس، میں اب امریکہ سے صلح چاہتا ہوں۔ امریکی سازش بھی گئی، غداری کا بیانیہ بھی گیا، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں عمران خان صاحب غلام ہیں کہ وہ ایک بات کرتے ہیں اور اس پہ قائم نہیں رہتے۔ آپ یہ بتا کے جائیے نا کہ خان صاحب تو تلے بیٹھے ہیں کہ وہ جب تک الیکشن کی تاریخ اب نہیں لے لیتے، ایک معاملے کے اندر چلیں، وہ مان جاتے ہیں کہ آپ حکومت تعیناتی کرے، وہ کچھ نہیں کہیں گے، وہ اب کئی دفعہ یہ باتیں بھی ہو چکی ہیں، وہ کہہ بھی نہیں سکتے کچھ انشاءاللہ۔ لیکن لانگ مارچ میں وہ اسلام آباد انٹر ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے مسائل تو بڑھ رہے ہیں، معیشت کے حالات اچھے تو نہیں ہیں، حکومت تو آپ لوگوں سے بھی نہیں سنبھل رہی نا، مہنگائی بھی آپ کے علم میں، تو اب یہ لانگ مارچ کو ڈیل کرنے کے لیے کہیں تو مذاکرات ہوں گے نا۔ اتنا کیا ہے کہ بس انتخابات وقت پر ہوں گے، ہم کسی صورت پہلے نہیں مانیں گے؟ دیکھیں ایک تو حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں، ہم مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے 4% پہ، خان صاحب نے تو کوئی ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں لگایا، باہر کے ممالک سے اپنے تعلقات خراب کیے، مہنگائی میں بے پناہ اضافہ کیا، اب آہستہ آہستہ چیزیں سٹیبل ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو عمران خان صاحب آپ نے کہا کہ وہ کچھ کہہ نہیں رہے، آپ تعیناتی کر لیں، وہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ان کا آئینی قانونی کوئی کردار نہیں ہے، اور آ جائیں ان کی جو تھننگ آؤٹ ہو رہی ہے، میں روز دیکھتا ہوں
کہ ان کے جلسے میں، ان کے لانگ مارچ میں اس تعداد میں لوگ موجود نہیں ہیں جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. آئیں مگر اسلام آباد ان کو بالکل انتشار نہیں پھیلانے دیا جائے گا، بد امنی نہیں کریٹ کرنے دی جائے گی، اور قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا. ہماری بار حکمت عملی طے ہے، سختی سے نمٹیں گے، اور بلیک میلنگ کی یا کسی مسلح جتھے کی بنیاد پہ حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. منسٹری آف انٹیریئر کی، ایف سی کی، رینجرز کی، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مکمل تیاری ہے. خان صاحب کو بالکل ایسا کوئی مس ایڈونچر نہیں کرنے دیا جائے گا. سیاسی طور پر اگر دباؤ ڈالا جائے، کوئی سافٹ قسم کی مداخلت ہو تو یہ دباؤ نہیں ڈال سکیں گے. ہم ایسے کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے. آ کے بیٹھ جائیں، بیٹھے رہیں، پورا سال بیٹھے رہیں. سرکار بھی روٹین کے مطابق چلے گا، سارے گورنمنٹ کے معاملات بھی روٹین کے مطابق چلیں گے. انشاءاللہ جو تعیناتی ہونی ہے وہ بھی آئین قانون اور اپنے وقت کے مطابق ہوگی. الیکشن بھی اپنے ٹائم پہ ہوں گے. یہ مسلح جتھے کے زور پہ اگر کوئی بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیٹھ جائیں F9 پارک میں یا کہیں اسلام آباد کے سبربز میں جا کے. ان کی کوئی نہ بات سنی جائے گی، نہ ان کو یہاں پہ انتشار پھیلانے کی اجازت دی جائے گی. اگر مختلف ادارے جو ہیں وہ چاہ کر ایک آربیٹریٹر کا کردار ادا کرنا چاہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو بھی ماننا چاہیے، وہ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں یا واٹ ایور، تب بھی آپ ان کے دباؤ میں بھی نہیں آئیں گے؟ اب نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کل کو کوئی بھی مسلح جتھا اٹھ کے آ جائے اور وہ بندوق کے زور پہ کہے کہ ہمارے سے بات کریں، تو یہ تو دیکھیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جس طریقے سے پاک فوج کو، اداروں کو ملائن کیا ہے، عدلیہ کو ملائن کیا ہے، دھمکیاں دی ہیں، تو یہ تو انتشار پھیلانے آ رہے ہیں. یہ تو بات بالکل واضح ہے. چلیں اس پر تو بہت ساری باتیں میں طارق صاحب کر سکتی تھی جو آپ نے اداروں کے حوالے سے کر، لیکن بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. بٹ تھینک یو سو مچ. تو اس وقت ان فوکس ہیں افتخار دورانی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے آج پروگرام میں ابتدا میں بھی یہی کہا کہ نومبر کا مہینہ دونوں اطراف کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. رائٹ فرام دا ووٹ آف نو کانفیڈنس، جس میں عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا. اب کیا عمران خان صاحب اس بات کے اوپر طے کر چکے ہیں کہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا؟ اور کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی صدر پاکستان کا بیان آ رہے تھے اور اس کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی تھیں کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو اسمبلی ان کو بھیجی جائے گی وہ نہیں روکیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس افتخار دورانی صاحب. ذرا ناظرین کی کلیئرٹی کے لیے بتائیے گا، کیونکہ یہ 2-4 دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یہ بیان آتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں کھڑی کر رہی، وہ دستبردار ہو چکے ہیں. لیکن جب خان صاحب بات کرتے ہیں تو وہ بعد میں وہ ایک مرتبہ پھر اس بات کو کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کی جو یہ تعیناتی ہونی ہے یہ موجودہ حکومت کچھ اس لحاظ سے کرنا چاہتی ہے کہ وہ ان کے فائدے کے لیے جو ہے یا فائدہ مند ثابت ہو. میں کہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اگر آپ اس کو سیکوینس میں دیکھیں جو کہ ہمارے چیئرمین صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے جو اس کی پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے، کیونکہ یہ ملوث رہے ہیں، جو سازشیں کرتے رہے ہیں اس ملک کے خلاف، ڈان لیکس، میمو گیٹ، پھر ان کے جو بزنس انٹرسٹ ہیں انڈیا میں، مودی کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کے بعد پھر یہ جو مشاورت کرتے رہے ہیں بیرون ملک جا کے اپنے ایک ایبسکانڈر بھائی سے کے ساتھ، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک اپنا تحفظ دکھایا. اچھا، ابھی ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، جو ابھی فواد چودھری صاحب نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا، کہ اس کانسٹیٹیوشنل جو obligation ہے، ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ تمام ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ڈیڈ لاک نہیں کریٹ کرنا چاہ رہے، اینڈ وی وانٹ ٹو موو آن ود اٹ، کہ جی جو پریزیڈنٹ صاحب کی obligation ہے وہ ڈسچارج کریں، کانسٹیٹیوشنل obligation جو سر ڈیڈ لاک نہیں کریٹ کرنا چاہ رہے. یا دورانی صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، اس پر بڑی گفت و شنید کی ہے صدر پاکستان نے تحریک انصاف کے بہاف پر. بڑے بیک ڈور رابطوں پر یہی بات کی کئی مطلب ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر مشاورت کر لیں گے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر ان کا عمران خان صاحب کی بھی ان پٹ لے لی جائے. لیکن وہ تمام تر چیزیں ڈیڈ لاک پہ تو پہنچی تھی، فیل ہو گئیں، تو اسی لیے آپ لوگ اب راضی ہیں. دیکھیں ایک جو ہے نا مضبوط فوج ہوتی ہے، اس پہ عوام کی سپورٹ بھی ہوتی ہے، اور تحریک انصاف سب سے پاپولر پارٹی ہے، اور پورا پاکستان بلیو کرتا ہے کہ یہ ایک رجیم چینج ایکسرسائز کے تھرو یہ حکومت مسلط کی گئی ہے. اور جب بھی یہ سائفر
چاہے وہ سپریم کورٹ کرے یا کوئی فورم بھی جب بھی کرے گا، کیونکہ نے انڈورس کیا ہوا ہے سائفر کو کہ یہ ایک حقیقت ہے اور انٹرونشن ہوئی ہے، اور جب بھی یہ حقیقت کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ غیر ملکی سازش کے تھرو مسلط ہے۔ یہ کوسچن مارک ہسٹری میں رہے گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو ٹائم ہے اس میں جو نزاکت ہے سچویشن کی، اور جو اس وقت آپ اکانومی کی سچویشن ہے، کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو میرا خیال ایک لیڈر یہی کر سکتا ہے، ایک اسٹیٹس مین یہی کر سکتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے پریزیڈنٹ کی وہ ان کو میٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، اور سارا کا سارا جو ہے وہ سپورٹ جو ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، اور عمران خان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سب سے پاپولر لیڈر ہے اور ان کا ورڈ میٹر کرتا ہے، چاہے وہ ٹی وی پہ لوگ مانے نہ مانے، پبلک کے لیے وہ مانتے ہیں، اور آف دی کیمرہ بھی وہ مانتے ہیں کہ ان کا ورڈ میٹر کرتا ہے۔ تو اہم تعیناتی سے دستبردار ہونے کی جو اب ٹھان لی گئی ہے، چاہے آپ اس کو اب کوئی بھی ریزن دے دیں کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ، یو ڈونٹ وانٹ کہ ڈیڈ لاک ہو، لیکن ظاہر ہے پردے کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کے بدلے میں تحریک انصاف کی کون سی باتیں مانی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، عمران خان واحد لیڈر ہے پاکستان کا، ہیونگ ورک ویری کلوزلی ود ہے۔ میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آن اینڈ آف کیمرہ ایک ہی بندہ ہے، اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے۔ جب وہ وزیر اعظم تھا اور جاتے وہ اسمبلی اس لیے توڑ دی کہ اس کو پتا تھا، وہ دور اندیش شخص تھا، اس نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس طرح نظام چل نہیں سکتا، تو بیسٹ طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کی عوام ہے، جمہور جو ہے، جمہوریت میں آپ واپس چلے جائیں الیکشن میں۔ آج بھی ہماری ڈیمانڈ الیکشن ہی ہے کہ جتنے جلدی الیکشن کال کر دیے جائیں گے، یہ جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے، جو ڈیفالٹ سچویشن بنی ہوئی ہے، اس سے ہم جلدی نکل درانی جائیں گے۔ صاحب، کوئی گارنٹی دی گئی ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوتی ہے صدر پاکستان سے، یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کے حوالے سے پی ٹی آئی کا بڑا سخت موقف ہے اور آج تک ہے، تو ظاہر ہے کہ اب میسیجنگ جو ہے وہ یہاں تک ضرور آ گئی ہے کہ آپس میں مل کر اب آپ لوگوں نے طے کرنا ہے۔ تو کیا الیکشن کی تاریخ جو کہ قبل از وقت ہوگی، کوئی ایک مڈ گراؤنڈ جسے کہتے ہیں کہ چلیں اکتوبر میں نہیں، چلیں اپریل اور مئی میں نہیں، کہیں بیچ میں ہو جائیں، اس پر بات چیت ہو رہی ہے، اس پہ اگریمنٹ ہے؟ میں ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں جتنا میں ڈاکٹر عارف علوی کو جانتا ہوں، اگر ان کی ذاتی حیثیت میں ہوتے تو کبھی بھی اسحاق ڈار سے نہ ملتے، لیکن سنس وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ گفتگو شنید جاری ہے آن دی بیک گراؤنڈ وچ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ ان کو ملنا پڑ رہا ہے ان تمام لوگوں سے جن سے وہ نہیں بھی چاہ رہے ہیں ملنا، کیونکہ نیچرلی پریزیڈنٹ ہے، ہی ہیز ٹو میٹ، اور پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ادھر افتخار درانی ہیں، ڈاکٹر عارف علوی ہیں، آپ نے کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ڈسچارج کرنی ہے۔ ہاں بالکل صحیح، جب معاملات اگر بدگلی کی طرف ہوں تو کہیں تو سلوشن نکالنا ہے، اور صدر پاکستان تو کئی بار بات بھی کر چکے۔ درانی صاحب یہ فرمائیے گا، اب جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی ظاہر ہے وہ سامنے آئی جائیں گی، کیا پارلیمنٹ میں جانے کے حوالے سے بھی بات چیت ہے؟ دیکھیں، ہماری پرنسپل پوزیشن ہے اس کے اوپر کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے لیجٹ نہیں رہی ہے، جب سے گورنمنٹ آئی ہے گورنمنٹ لیجٹ نہیں رہی ہے، پارلیمنٹ تو ہمیشہ لیجٹ رہتی ہے، لیکن گورنمنٹ لیجٹ نہیں ہے۔ جس پروسیس کے تھرو، جس طرح انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے، سندھ ہاؤس دیکھا، پنجاب میں آپ نے دیکھا، ایک ماحول کریٹ کیا گیا، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ لیجٹ نہیں ہے، اور ان کے پاس جا کے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ہی رستہ ہے، وہ انتخابات ہے۔ ہاں، انتخابات کے راستے کے لیے جب یہ الیکشن اناؤنس ہو جائے گا تو گفتگو بالکل ہوگی تمام پوائنٹس میں۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے نئے کی، الیکشن کمیشن کو ریفارم کرنا ہے، الیکٹورل ریفارمز ہیں، تو اس پہ گفتگو ضرور ہوگی، یہ ہمارا بالکل پارٹی کے اندر اور پارلیمنٹ واپس جا کر یہ گفتگو ہوگی۔ ظاہر ہے سڑکوں پر تو نہیں ہو سکتی، کسی کمیٹیز کے ذریعے نہیں ہو سکتی، دین پارلیمنٹ از دی فورم، رائٹ؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سب سے مؤثر اس وقت پورے پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے، اور ہماری ریکمنڈیشن اگر ہم باہر سے بھی دیں گے، سڑکوں سے خیر نہیں، لیکن کسی کمیٹی کی صورت میں بھی دیں گے، اور تو وہ بھی میرا خیال ہے اس میں نیگوسیشن کی گنجائش ہونی چاہیے۔ یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کا بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے؟ نہیں، پارلیمنٹ میں دیکھیں جی، پارلیمنٹ تو کسی صورت ابھی ہے ہمارا جسے کہتے ہیں پارٹی کا ایک متفقہ رائے ہے، جس پارلیمنٹ کو چھوڑ دیا اور واپس نہیں جانا انٹل جب تک الیکشن نہیں کال ہوتے ہیں، فریش الیکشن کال ہو جائیں گے، پارلیمنٹ چلے جائیں گے۔ بس وہی تو نا کہ الیکشن کی تاریخ اور پھر آپ لوگ پارلیمنٹ میں واپس۔ دورانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں، جن کو آپ لوگ سب ظاہر ہے وہ آپ ہی کے میں کہوں گی نامنی بھی تھے، تو سڈنلی ان سے کیوں استعفیٰ مانگا جا رہا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟
دیکھیے ہمارے ایک سینیٹر ہیں جن کا نام اعظم سواتی صاحب ہیں. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا، اور ابھی تک روزانہ کے حساب سے ہمارے سینیٹر جاتے ہیں سپریم کورٹ اور وہ ادھر اپیل کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ ایک 75 سالہ شخص جس کو برہنہ کیا گیا، اپنے پوتوں نواسی اور پوتوں کے سامنے برہنہ کیا گیا، ادھر تشدد کیا گیا، تو انہوں نے نامنیٹ کیا ہے ایک سرکاری ملازم کو جو کہ جنرل فیصل ہیں. ان کو انہوں نے کہا کہ جی اس بندے نے میرے پر تشدد کیا. ابھی یہ ہائیسٹ فورم ہے پاکستان کا، سینٹ آف پاکستان. وہ چیئرمین جو ہے ہمارے صاحب ہیں جو ہمارے قابل احترام ہیں، بٹ وہ اس طرح ڈسچارج نہیں کر رہے ہیں اپنی کانسٹیٹیوشن آبلیگیشن. وہ پریشر بلڈ نہیں کر رہے ہیں یا وہ اس کے سٹینڈ نہیں کر رہے اپنے سینیٹر کے ساتھ جو کہ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا. کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو سو کھڑی ہے. نہیں، لیکن انہوں نے کمیٹی تشکیل دی. تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا کس طرح سے مطلب پی ٹی آئی کو یہ سوٹ کرتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے سنجرانی صاحب کو؟ وہ ایک آئینی دائرہ کار میں رہ کر ایک کمیٹی اس پر تحقیقات ہی کر سکتے ہیں نا. واٹ ایلس کین ہی ڈو؟ بیسٹ طریقہ کار پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ نا کسی دن سینیٹر شبلی فراز کو بلائیے گا اور شبلی فراز سے پوچھیے گا کہ سینٹ کے جو کمیٹی کے ہیڈ ہیں انہوں نے ان کو کیا فرمایا. اچھا، تو جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جب وہ کمیٹی خود ہی سمجھ رہی ہے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. پاکستان میں کسٹوڈیل ٹارچر کوئی سمجھتے ہی نہیں کوئی ایشو ہے. یہ میرا خیال ہے کہ پورے سینیٹر کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، بیکاز شاید ان کو فون شون آ جاتا ہے. وہ سینیٹر صاحب جو ہیں جو اس کا نام اعظم سواتی ہے، وہ روز آ کے مطلب کہ میں نے ذاتی طور پہ جب ان کو پہلی دفعہ فون کیا، ہی واز ایکچولی کرائنگ آن دی فون. مجھے دکھ ہوا اور وہ کہہ رہے تھے کہ مرے ہوئے بندے کے ساتھ تم نے کیا بات کرنی ہے. مجھے بتائیں وہ اپنی بیوی کو یا اپنے پوتوں کو یا نواسوں کو کیسے فیس کرتا ہوگا روزانہ کے حساب سے. اور صادق سنجرانی صاحب نے سرکاری کام کرتے ہوئے کہا کہ جی میں نے کمیٹی فارم کر دی ہے. پاکستان میں دیکھیں جی، یہاں پہ جنرل ضیاء الحق جو ہے ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ طیارہ ان کا کیسے جو ہے کریش ہو گیا. یہاں پہ اپٹاباد کمیشن کا نہیں پتہ چلا، میمو گیٹ کا نہیں پتہ چلا، ڈاؤن لیگ سے کیا نہیں پتہ. یہاں پہ پتہ کس کا چلے گا؟ آپ کو یہ علم ہوگا کہ صادق سنجرانی صاحب کو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ ہٹانا چاہتی ہے. آج سے نہیں، یہ ان کا پلان تھا اور اب وہ اپنا پلان جو ہے اسے مٹیریلائز کرنے کو ہے. اور اس میں صادق سنجرانی صاحب شاید اپنا جو ہے وہ ووٹ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ قابل قبول ہو جائیں موجودہ حکومت کو بھی. کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی صادق سنجرانی سے استعفیٰ مانگنے کی؟ نہیں، ہمارا دیکھیں ہمارا سمپل پوائنٹ ہے کسٹوڈیل ٹارچر. اوکے، کسٹوڈیل ٹارچر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا بھر میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، so this is your point. Lastly, because I'm so sorry درانی صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز جاننا چاہوں گی لوگوں کے لیے، کیونکہ آج کل توشہ خانہ کے اوپر بڑا فوکس ہے، اس گھڑی پہ بڑا فوکس ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ دبئی کے اندر، لندن کے اندر اور پاکستان کے اندر کیس فائل کریں گے ریگارڈنگ عمر فاروق ظہور، جنہوں نے کہا کہ یہ گھڑی انہوں نے خریدی ہے فرح گوگی صاحبہ کے تھرو. کیا وہ کیس فائل کرنے کو ہیں؟ از اٹ ریئلی گوئنگ ٹو ہیپن یا وہ ایک سیاسی بیان تھا؟ نہیں، بالکل کیس فائل کریں گے جی. وہ میرا خیال ہے کل ان کی کنسلٹیشن ہو بھی گئی ہے اور آپ بڑا جلد دیکھیں گے ہر جگہ پہ کیس فائل ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جو کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہ رہے ہیں. ایک شخص سپریم کورٹ میں نیپ لاکس کے اگینسٹ، اس کا نام ہے عمران خان. میں ان کا جو ہے کیبنٹ ممبر رہ چکا ہوں. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ، پرائم منسٹر کی تنخواہ 2 لاکھ ہے جی، 50,000 اس کو کھانے پینے کا ملتا ہے، 1.5 لاکھ روپے مینٹیننس ہے. عمران خان رزق حلال کمایا ہے، اس نے، وہ حرام نہیں کھاتا. اور یہ جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، پاکستان میں واحد لیڈر ہے جو رزق حلال پہ جی رہا ہے اور وہ عمران خان ہے. ساری زندگی اس نے حلال کمایا، خون پسینے کے کمایا، اور جو کمایا وہ ڈکلیئرڈ ہے. یہ تو دیکھیں ایک پروپیگینڈا ہے جو کہ اپوزیشن نے کر دیا ہے. آپ دیکھیں نا، ابھی اس وقت انفارمیشن کمیشن کے پاس وہ ہمارے ایک بیرسٹر صاحب ہیں، ان کی سلمان کی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے. یہ ریویل کر دینا ابھی کہ جی کیا انہوں نے کیا کیا ہوا. اوکے، سو یہ جو پروپیگینڈا ہے، یہ پروپیگینڈا کیا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کیا جا رہا ہے درانی صاحب؟ تحریک انصاف کیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ پروپیگینڈا اس لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ نظام جو ہے نا، نظام و عمران خان کا جو کرپشن فری پاکستان ہے اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا. یہ نظام کہتا ہے جھوٹ کو سچ کر دو اور سچ کو جھوٹ کر دو، بے ایمان کو ایماندار کر دو، ایماندار کو بے ایمان کر دو.
اور کرپٹ جو ہے یہ نظام پورا کرپٹ ہے. اوکے سو عمران خان بیسکلی جنگ لڑ رہا ہے کرپشن فری پاکستان کا. چلیے وہ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں ہم جیسا. اس کیس کے حوالے سے ظاہر ہے جب آپ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ نے 3 ممالک کے اندر کیس فائل کرنا ہے تو پھر تو آئی ایم شیور کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. درانی صاحب نے کلیئرلی ہے کہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوتے ہی پارلیمنٹ کا رخ کریں گے. معاملات لگتا ہے کہ کافی حد تک اب پردے کے پیچھے سیٹل ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیا یہ وہی بات ہے کہ جو ہم نے ابتدا میں کہی تھی کہ دونوں اطراف کے لیے ون ون سچویشن ہو, ایک ان کی مان لی جائے اور ایک عمران خان صاحب کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.